KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। आज का हमारा मौजू है ख़त्म नबूवत का मफ़हूम अहादीस मुबारका की रोशनी में। अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ ज़ख़ीरा अहादीस में बहुत सारी अहादीस जो हैं वो हमें मिलती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी अहादीस पर बात करेंगे कि जिनकी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई कादियानी जो है वो एतराज़ भी नहीं कर सकते और किसी किस्म की उन अहादीस से मुतल्लिक़ तावील की जो है वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं शुबान ख़त्म नबूवत के अमीर जनाब मौलाना सैयद अनीस अहमद शाह साहब। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम में आने का आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। शाह साहब, सबसे पहले आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको अक़ीदा ख़त्म नबूवत की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, अगर उनको वो बयान कर दें। जी, जज़ाकुमुल्लाह जी। मैं सबसे पहले आपका और आपके इदारे के तमाम अहबाब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये सआदत बख्शी कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की असास और बुनियाद है और इसका आसान माना और मफ़हूम ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी के अंदर जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है तो वो कज़्ज़ाब और दज्जाल तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का नबी कतई नहीं हो सकता। और बकौल इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला कि दावा नबूवत नहीं बल्कि मुद्दई नबूवत से शक की बुनियाद पर दलील मांगने वाला वो भी इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। जी शाह साहब, जैसा कि आज का हमारा मौजू है कि ख़त्म नबूवत का मफ़हूम अहादीस मुबारका की रोशनी में, तो आप हमें जो ज़ख़ीरा अहादीस में से चंद अहम तरीन अहादीस हैं जिसमें कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत वाज़ेह तौर पे बयान किया गया, अगर कुछ हमारे नाज़रीन को अगर आप वो बयान कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान पाक की बहुत सी आयात से साबित है और सैकड़ों अहादीस मुबारका से साबित है और 1400 साल की उम्मत मुस्लिमा का इसके ऊपर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है। और उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई फ़र्द वाहिद भी ऐसा नहीं है कि जो इस अक़ीदे के साथ इख्तिलाफ़ रखता हो। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह हम अपने नाज़रीन के सामने सिर्फ़ 5 अहादीस मुबारका बयान करेंगे जो बड़ी वाज़ेह, सही और जिससे इस्तिदलाल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म की नबूवत जारी नहीं है बल्कि नबूवत मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफा व यकसुरून। ये हदीस बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है, अस्सुन्ना इब्न अबी आसिम इसके अंदर भी मौजूद है, इब्न हब्बान अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर यही हदीस थोड़े से अल्फाज के तग़य्युर के साथ वहाँ अल्फाज इस्तेमाल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इन्नहु लैसा काइनन फ़ीकुम नबिय्युम बादी। और यही रिवायत इब्न माजा के अंदर इन अल्फाज में मौजूद है, व इन्नहु लैसा काइनुन बादी नबिय्युन फ़ीकुम। इस हदीस का माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल की सियासत यानी उनके उमूर की देखभाल जो है वो उनके नबी किया करते थे और जब एक नबी फौत होते तो उनकी जगह दूसरे उनके जानशीन होते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि तुम गौर से सुनो कि इन्नहु ला नबिय्य बादी, कि बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं बन सकता, व सयकूनु खुलफाउन, और मेरे बाद खुलफा होंगे और वो बकसरत होंगे। और फिर आगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि लैसा काइनन फ़ीकुम नबिय्युम बादी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये साफ वाज़े कर रहे हैं कि बेशक तुम्हारे अंदर कोई नबी नहीं बन सकता मेरे बाद। और इस हदीस की तशरीह के अंदर ये तसूसुहुमुल अंबिया का जो लफ़्ज़ है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला फ़तहुल बारी ये बुखारी शरीफ की जो शरह है उसके अंदर लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है। फरमाया कि जब भी उनके अंदर कोई फ़साद बर्पा होता तो अल्लाह ताला किसी न किसी नबी को भेज देते जो उनकी इस्लाह फरमा देते और जो तौरात के हकामात के अंदर उन्होंने रद्द-ओ-बदल किया होता था उसको भी सही कर देते। अब इस हदीस से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं हो सकता,
کہ یہ بالکل واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دے کہ میری امت کے اندر کسی بھی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ مشاہدہ کی بات ہے ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک میں کہ نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے. اور اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کو خلافت تو ملی ہے، نبوت نہیں ملی. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. جو ان کی طرح ایمان لے کے آئے گا وہ تو ہدایت یافتہ ہے. اور فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور جو ان کے رستے کو چھوڑنے والا ہے وہ گمراہ آدمی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 3 جماعتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے جنت کی گویا کی ڈگری دے دی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 مہاجر، نمبر 2 انصار، اور نمبر 3 قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو ان کے راستے پر اچھے طریقے سے چلنے والے ہیں، جو ان کی کامل درجے میں اتباع کرنے والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خیر الناس، کہ میری امت کے بہترین انسان وہ ابو بکر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ فتنے بھی آئے، منکرین زکوٰۃ آئے، کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت تو ملی، نبوت نہیں ملی. جی جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو بلکہ جہاد کیا. جی بالکل، مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یعنی یہ کتنی واضح بات ہے. پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبوت ملتی. اب دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی خلافت مل رہی ہے، نبوت نہیں مل رہی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے بہترین انسان ہیں ان کو بھی خلافت مل رہی ہے، نبوت نہیں مل رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرما دی یہ بات کہہ کے کہ لیسا کائنن فیکم نبی بعدی، کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی نہیں بننے والا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں مل سکتی. اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی تو شاہ صاحب پتہ چلتا ہے نا کہ کسی قسم کی کوئی ذلی اور بروزی نبوت کا بھی کوئی ذکر نہیں. جی بالکل، میں یہی بات کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کروا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مثال جو دی وہ مثال بیان فرمائی بنی اسرائیل کی، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست کیا کرتے تھے، جو ان کے امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. اب بنی اسرائیل جو ہے اس کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے ان میں سے اکثر نبی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کی شریعت اپنی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہوا کرتے تھے. جیسے اللہ قرآن میں بیان فرما رہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، کہ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ نبی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے تابع ہیں. اب قادیانی یہاں پر دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذلی اور بروزی نبوت، غیر تشریعی نبوت جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرما دی کہ جو 1400 سال بعد جو ہے فتنہ اٹھنے والا ہے. تو آپ علیہ السلام نے وہیں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی ایسا نبی بھی نہیں آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر کے آیا. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی تابع ہو، کوئی امتی ہو، کوئی ذلی ہو، کوئی بروزی ہو، وہ کسی قسم کا بھی کوئی نبی وہ بالکل نہیں آ سکتا. یہ پہلی حدیث بڑی واضح. تو دوسری حدیث پاک ہے یہ شرحبیل ابن مسلم اور محمد ابن زیاد، یہ دونوں حضرات نقل کرنے والے. وہ فرماتے سمعنا ابا امامۃ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. یہ کتاب السنہ حافظ ابن ابی عاصم، حدیث نمبر 1061 ہے، تبع بیروت لبنان. اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 کہ لا نبی بعدی، اور نمبر 2 ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد امت نہیں ہوگی. اب اس پر جب دوسری احادیث پیش کرتے ہیں جس کے اندر ولا امت بعدکم نہیں آتا، تو قاضی اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے، مطلب مفہوم اپنا جو ان کا من گھڑت ہے، خانہ ساز.
وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے اندر کوئی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چیلنج کرے، شریعت کو آ کر کے بدلے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ولا امت بعدکم کا معنی کیا ہوگا؟ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہو کہ ذلی بروزی امت بھی بن سکتی ہے، تو ماننا چاہیے نا، انصاف تو یہی ہے۔ لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ذلی بروزی امت کا وجود نہیں ہے دنیا کے اندر نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ذلی بروزی امت کوئی نہیں ہے نا، تو اسی طریقے سے ذلی بروزی نبوت بھی کوئی نہیں۔ اسلام کے اندر ذلی بروزی امتی، تابع اور غلام نبی اور جو قادیانی اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی نبوت اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس جو آپ نے حدیث بیان کی اس پہ قادیانی اس کی صحت پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں؟ ہاں، اس میں اعتراض کرتے ہیں قادیانی، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے شرحبیل ابن مسلم، ان کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ راوی ضعیف ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، میں نے آپ کو جیسے کہ سنایا کہ الفاظ اس کے آتے ہیں قالا سمعنا ابا امامہ، یعنی اس حدیث کو نقل کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک ہے شرحبیل ابن مسلم جن پر اعتراض ہے، اور دوسرے ہیں محمد ابن زیاد۔ یہ محمد ابن زیاد الالہانی الحمصی، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ ثقہ ہے، یہ ثقہ ہے اور یہ بخاری کے راوی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس پر اعتراض کر بھی دیا جائے تو دوسرے راوی موجود ہیں، وہ بھی اس کو نقل کرنے والے ہیں، تو اس لیے کوئی شکم نہیں رہتا، کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے ذلی بروزی کوئی امت نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ذلی بروزی کوئی نبوت بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور 8178 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، الاحادیث المختارہ للامام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی، یہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے صحیح لکھا ہے، امام حاکم نے لکھا ہے کہ یہ امام مسلم کی شرط پر ہے، اور امام ذہبی نے تلخیص المستدرک کے اندر بھی لکھا کہ یہ صحیح، یعنی یہ اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، لفظ انقطاع استعمال فرمایا۔ اب منقطع، اب ہر بندہ یعنی کہ جو تھوڑا بہت بھی علمیت سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتہ کہ منقطع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ذلی بروزی چیز کی بات پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے واضح اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کبھی فرمانے کہ نبوت منقطع ہو چکی، کبھی فرمانے ختم ہو چکی۔ اب اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی نا، ہاں جس کی آنکھیں ہو، جس کا عقل سمجھ ہو، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبوت رسالت یہ ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کسی کو نبوت دی جائے گی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو رسالت دی جائے گی۔ جی چوتھی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، امام مسلم نے ذکر کیا، امام بخاری نے اس کو اپنی حدیث کے اپنی بخاری کے اندر اس کو ذکر فرمایا، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 10 سے زیادہ صحابہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان فرما دیا، ایک تو یہ بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے۔ کذاب عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جو بہت زیادہ، عام جھوٹا نہیں، جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا جھوٹا آدمی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ یہ میری امت کے اندر ہوں گے، یہ میری امت میں سے آئیں گے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امتی نبی ہو کر کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، وہ کذاب ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وانا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، یعنی خاتم النبیین کی تشریح جو ہے لا نبی بعدی کے ساتھ فرمائی کہ کیا مطلب کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اب یہ حدیث تو اتنی واضح، یعنی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کی تشریح فرما دی کہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اب یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماقبل جو احادیث بیان کی
اور یہ چوتھی جو حدیث بیان کی، اس کے اندر ایک لفظ ہر حدیث کے اندر آیا لا نبی بعدی، یہ چاروں حدیث کے اندر، اور چوتھی حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال فرمایا آیا ہے خاتم النبیین۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اصل میں کیا معنی؟ ایک تو قادیانی، دجل اور فریب۔ جی اصل اس کا معنی کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور لا نبی بعدی کا معنی کیا ہے؟ امت مسلمہ، اس کے اندر تو دو رائے نہیں ہے اس کا کیا معنی ہے۔ امت مسلمہ کا سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ خاتم النبیین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور لا نبی بعدی سے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ لا نبی بعدی حدیث جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو نبوت تو پہلے مل گئی۔ اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا نبی نہیں، ہاں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو امت مسلمہ کے ہاتھ تو یہ عقیدہ متفق علیہ ہے، اتفاقی عقیدہ ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث لا نبی بعدی اس کی صحت کیسی ہے، تاکہ کسی قادری کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اور دوسرے نمبر پر خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور لا نبی بعدی کا معنی کیا ہے، ہمارے سے نہیں، مرزا قادری خود کیا لکھتا ہے۔ یعنی ایسی بات ہم کریں گے کہ جو مرزائیوں کے لیے حجت ہوگی کہ مرزا قادری نے خود اس حدیث پاک کے بارے میں کیا کہا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی مرزا نے کیا کیا ہے، اس کی تشریح کیا کی ہے، اور لا نبی بعدی کی تشریح خود مرزا قادری نے کیا کی ہے۔ یہ چنانچہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ میرے پاس کتاب ہے۔ سب سے پہلے یہ حدیث لا نبی بعدی، اس کی کے بارے میں کہ اس کی صحت کیسی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی ہی کتاب؟ ہاں یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے جی روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 217۔ یہ حاشیہ کی عبارت ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ اب دیکھیں مرزا قادری نے خود اس کی تائید کر دی کہ ہم نے جتنی حدیث لا نبی بعدی بیان کی اس کی صحت کے اندر کسی کو کلام نہیں، یعنی مرزا قادری کو خود بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پر لفظ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، یہ میرے پاس مرزا قادری کی دوسری کتاب ہے، یہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 431۔ اس میں وہ اتفاق ایسا کہ مرزا قادری نے خود وہی آیت خاتم النبیین کو لکھا اور اس کا ہی معنی کیا۔ لکھتا جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ کیا کر رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ اب دیکھیے قادیانی کا وہ کیا کہتے ہیں جو مذمومہ عقیدہ اور قادیانی کی وہ تعویلات کہ اس کا معنی مہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نبی تراش ہیں، جو مرزا نے خود بھی لکھا۔ مرزا قادیانی اپنے ریت کے بنائے ہوئے محل کو خود یہاں پر منہدم کر کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ختم کرنے والا ہے نبیوں کا جی۔ تو مرزا نے خود یہ لکھا۔ اب اس کے بعد خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تشریح جو فرمائی وہ لفظ لا نبی بعدی کے ساتھ کی۔ قادیانی اس پر اعتراض کر سکتے تھے کہ اس کے ساتھ نہیں کی، کیونکہ میرا ان سے واسطہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ قادیانی سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے یہ کہا جی کہ آپ یہ دکھائیں کہ حضور نے فرمایا کہ خاتم النبیین کی تفسیر میں یہ کر رہا ہوں لا نبی بعدی کے ساتھ، حالانکہ سمجھ آ رہی پیچھے کہ جب خاتم النبیین فرمایا تو آگے لا نبی بعدی اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ تو لیکن اس نے سوال کیا، مزے کی بات یہ اس کی تشریح مرزا نے خود لکھ دی جی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 200۔ یہی یہ آیت لکھی مرزا قادیانی نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آگے لکھتا ہے الا تعلم، یہ خود اب تشریح کر رہا ہے، الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی۔ کیا کہتے ہیں جی کہ ہمارے رب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے خاتم الانبیاء، ٹھیک ہے، بغیر کسی استثناء کے، کسی کو استثناء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں فسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی،
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے اپنے قول لا نبی بعدی کے ساتھ، منہ مانگی موت۔ یہ تو خود مرزا قادیانی نے خود ہی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تشریح وہ لا نبی بعدی کے ساتھ کی، بے بیان واضح للطالبین، وہ کہتا ہے واضح بیان ہے لیکن جو طلب والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم لَجَوَّزْنَا انفتاح باب وحی النبوۃ بعد تغلیقہ، اور کہتا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو مان لیں، کسی بندے کی نبوت کو تسلیم کر لیں، تو کہتا ہے تو ہم یہ وحی نبوت کے دروازہ کھول رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بند ہو چکا ہے، حالانکہ نبوت کا وحی نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی قادیانی کا اپنا ہی اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دکھائیں کہ وحی نبوت کہاں بند ہے، تو مرزا قادیانی خود لکھ کر کے جا رہا ہے کہ وحی نبوت جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ تو آگے کیا کہتا ہے، اور کہتا ہے جی وہذا خلف الکمال یخفی علی المسلمین، کہتا ہے جی کہ یہ بات اس کے مخالف ہوگی جیسے کہ کسی مسلمان کے اوپر یہ مخفی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے وکیف یجیء نبی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین، اور کہتا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند ہو چکی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں یہ حوالہ ایسا ہے، اگر مرزا قادیانی اس کے اوپر قائم و دائم رہے نا تو اس کو انعام دینے کو دل کرتا ہے کہ اس نے اتنے کھل کے یہ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کر دیا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی پھر بھی کیوں نہیں مانتے۔ اب مرزا قادیانی تو جو کچھ لکھ کر گیا سو لکھ کر گیا، وہ چلا گیا، جہنم واصل ہو گیا، اس کا وہ بد مذہب تھا، برے عقیدے کا بندہ تھا، لیکن اس کا اپنا کوئی مذہب تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو آج کا قادیانی ہے نا، یہ بد مذہب بھی نہیں ہے، یہ بے مذہب ہے، یہ لا مذہب ہے۔ قرآن کی تو یہ نہیں مانتے، حدیث کی یہ نہیں مانتے، امت مسلمہ کی یہ نہیں مانتے، مفسرین، مجددین، محدثین، ائمہ، متکلمین، صوفیہ، علماء، ان میں سے کسی کی بات نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں یار اس کی تو مان لو، یعنی اپنے بانی کی تو مان، اپنے بانی کی تو مان لو نا۔ اب ایک تو مرزا قادیانی کو ویسے وہاں پر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی اس کے لیے وبال جان بنے ہوئے کہ مرزا قادیانی کے واسطے کہ وہ اگر آج زندہ ہوتا نا تو ان کی آپس میں کشتی رہنی تھی، ان آپس میں گتھم گتھا ہونے تھا کہ نبی کچھ کہتا ہے، امت ہی کچھ کہتا ہے، مانتے کوئی نہیں ان کی آپس میں۔ کبھی میں ساتھیوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مرزائی اور مرزے قادیانی کبھی صلح نہیں ہو سکتی، یہ نبی اور امتی آپس میں کشتی کرتے رہتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کتنی وضاحت کے ساتھ لکھ کے جا رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہے، ختم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ خود لکھ کے جا رہا ہے کہ لا نبی بعدی خاتم النبیین کی تفسیر ہے، وہ خود لکھ کے جا رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ لیکن مرزائی نہ قرآن کی مانے، نہ حدیث کی مانے، اور نہ ہی مرزا قادیانی کی مانے۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، مرزے کا تو بن۔ چلے اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر کے اندر اس حدیث کے اوپر میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی لا نبی بعدی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بھی ان کا اپنا ہی معنی ہے، مفروضہ ہے، من گھڑت ہے۔ تو لیکن وہ ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کو شاید ان کو دیکھ کے مثال بنائی گئی تھی۔ یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے تشخیص الاذہان، جس کا مدیر جو تھا مرزائیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، وہ تھا۔ یہ رسالہ ہے مارچ سن 1914 کا رسالہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 31 ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ لا نبی بعدی کا معنی کیا کر رہے ہیں قادیانی۔ لکھتا جی کہ پس جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، اسی طرح خاتم نبوت ذلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ جیسے خاتم الانبیاء کے اندر ایک سے زیادہ ہونا جائز نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ جو وہ خاتم نبوت ذلیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذل ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی ہاں نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہے، سادہ سادہ یہ ہے۔ ویسے تو دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، لیکن یہاں پر لکھ رہا ہے کہ مرزے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ ایک ہی ہو۔ معلوم ہوا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ ہو، اور خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہو، ہاں ذل غیر اتم میں کثرت جائز ہے۔ اور آگے جا کے کیا لکھتا ہے، اور کہتا ہے جی کہ
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر نہیں دی، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی، لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی، اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب جو لا نبی بعدی کا معنی ہم کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو چکی، یہی معنی قادیانی بھی کرتے ہیں۔ یہ چوتھی حدیث ہوگی، اور پانچویں آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں جو بہت ہی واضح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال وانی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالۃ۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور امام حاکم نے اس روایت کے بارے میں فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی شرائط کے اوپر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے تلخیص المستدرک کے اندر اسے امام مسلم کی شرط کے مطابق لکھا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ حدیث بھائی حسن صاحب ایسی ہے کہ جس کے اندر تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنی واضح۔ چلو خاتم کے لفظ کے اندر قادیانی تعویل کر کے اپنی خانہ ساد من گھڑت وہ بناسپتی نبوت چلا سکتے ہیں، وہ کسی طریقے سے یعنی اس کے اندر کوئی تعویل شاید کر سکتے ہیں، گنجائش تو نہیں ہے، لیکن سادہ قسم کے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر تو واضح الفاظ کیا ہے کہ انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ لفظ آخر استعمال فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو آخری کا معنی کہ آخری کے بعد بھی کوئی چیز ہوتی ہے بلا؟ ظاہری بات، آخری تو آخری، آخری کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتنی واضح احادیث مبارکہ، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے احباب میں سے دیکھنا چاہتا ہو تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ختم نبوت کامل کے نام سے، اس میں 100 آیات جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، 210 احادیث مبارکہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 1400 سال کی امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ختم نبوت کے عقیدے پر، اور آخر کے اندر ختم نبوت کو عقل سے بھی ثابت کیا۔ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ یعنی ہر طرح سے ثابت ہوتا ہے، عقل سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن عقل والوں کے لیے، اس کے لیے عقل ہونی چاہیے، سلیم الفطرت بندہ ہو۔ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ازہر من الشمس ہے، دوپہر کا سورج نکلا ہو اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ جو مدعی نبوت ہوتا ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ دیکھیے دوپہر کا سورج نکلا ہو تو کوئی بندہ کہے کہ اندھیرا ہے تو وہ اس کو دلیل نہیں مانگے گا اس سے، بلکہ وہ کہے گا دماغ کا علاج کروا لیں آپ جا کے۔ ہاں، کیونکہ سورج اگر نظر نہ آئے، چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں قصور سورج کا ہوگا نا جی۔ قادیانی تو یہی کہیں گے، قادیانی تو یہی کہیں گے کہ یہ سورج کا قصور کے چمگادڑ کو نظر کیوں نہیں آتا۔ تو اصل میں قادیانیوں کے پاس جو ہے وہ چمگادڑ کی شیلاکیں ہیں کہ جن کو نظر نہیں آتا۔ آخر کے اندر میں اپنے احباب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان صبح کے وقت مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر۔ تو میں اپنے احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اپنے مذہب کے مطابق کریں اور ان کو یہ ضروری عقائد ضرور سکھائیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام فتنوں سے بالخصوص فتنے میں رضی سے حفاظت فرمائے۔ بلکہ میں تو قادیانی دوست جو سمجھدار ہیں، سلیم الفطرت ہیں، میں ان کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، خالی الذہن ہو کر کے صرف مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے اور احادیث رسول کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کو ضرور ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
شاہ صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے تشریف لائے اور بڑی مفید آپ کے ساتھ گفتگو رہی. جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ یہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں یہ آج کا پروگرام تھا ہمارا موضوع, اور قادیانی اس پہ کیا اعتراضات اٹھاتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ انیس شاہ صاحب کے ساتھ مزید جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ پیش کریں گے, اور امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا KTV کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو جو ہمارے نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں. حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.